अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ रब्ब ज़ुल जलाल वल इकराम की ज़ात से कि आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। मैं यूट्यूब देख रहा था, उस पे मुख्तलिफ थंबनेल्स मुझे नज़र आए, जिनमें लिखा हुआ है कि ये एक वज़ीफ़ा 5 मिनट के लिए रोज़ाना कर लें, तो आपके पास दौलत के अंबार लग जाएँगे। ये सूरत आप सुबह के वक़्त सुन लें नमाज के बाद, तो आपके घर में दौलत की बारिश होएगी। आप ये छोटी सी आयत पढ़ लें मगरिब के वक़्त, तो आपको पैसों के ढेर मिल जाएंगे। तो ऊपर देखा तो बड़े बड़े बुजुर्गों की तस्वीर लगी हुई हैं, पीर हजरात की तस्वीर लगी हुई हैं, बड़े बड़े उलमा की तस्वीर लगी हुई हैं, बड़े बड़े फ़ुक़रा की तस्वीर लगी हुई हैं, और बड़े कैची से थंबनेल्स बने हुए हैं कि जैसे ही इस वीडियो को आप सुनेंगे, बल्कि अक्सर वीडियोस में ये लिखा हुआ है कि ये वीडियो आप 10 मिनट तक सुन लें, 5 मिनट तक सुन लें, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। तो सोचा कि इस पे कुछ बात की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या कुरान पाक में किसी भी आयत में ये गाइडलाइन दी है, ये हुक्म दिया है कि जाओ ये पढ़ लेना, आपके पास दौलत के अंबार लग जाएंगे, या ये किसी ने इसका तर्जुमा या तफसीर ऐसे की है कि ये सुन लेने से, ये पढ़ लेने से आपके पास दौलत के ढेर लग जाएंगे? या फिर आप ये बताएं मुझे, प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा अगर ऐसा कुछ हो सकता है मुझे ना पता चला हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस दुनिया में 1,24,000 कमों बेश पैगंबर भेजे, जो कि आम इंसानों से यकसर मुख्तलिफ थे। उनके अंदर तमाम किस्म का मॉडर्न जो नॉलेज था वो इनकलकेट करके, उसको एक्टिवेट करके भेजा गया। आपको कोई मिसाल नहीं मिलेगी कि किसी पैगंबर ने, किसी रसूल ने, किसी नबी ने किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था, किसी इंस्टीट्यूशन में दाखिला लिया था, किसी मदरसे में पढ़ा था और फिर उसके पास नॉलेज आया था। नहीं, उनको पैदा ही यकसर अलहदा किया गया, पैदा ही उनको पैगंबर किया गया। तो क्या उनमें से किसी ने ये फरमाया कि ये लफ्ज पढ़ लो, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है? क्या उनमें से किसी ने ऐसा किया, हालांकि उनमें ये सलाहियत दर्जा अतम मौजूद थी कि वो अंदर बैठ के जो भी चाहते उनके पास आ जाता? तो क्या उन्होंने ऐसा किया? क्या किसी ने ऐसा कहा? मुझे नहीं मालूम, अगर किसी के इल्म में हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अल्लाह के पैगंबरों की तो खैर क्या बात है। एक तारीख में गुजरा है एक शख्स, शद्दाद जिसका नाम था, सुना होगा आपने। उसमें यह सलाहियत एक्टिवेटेड थी कि वो जमीन के अंदर दफन खजानों को देख सकता था। उसकी कहानी फिर किसी दिन आपको सुनाएंगे, फिलहाल इतना ही, वीडियो लंबी हो जाएगी वरना। कि जमीन में मदफून खजाने उसको नजर आ जाते थे। उसने वो खजाने निकाल के जब पाइल अप हो गया कि ढेर लग गया खजानों का, तो उसने खुदाई का दावा कर दिया। उसको कहा गया कि जन्नत इस तरह से होगी, दोजख इस तरह से होगी, अगर तुम गलत काम करोगे, अल्लाह के सामने खड़े होगे तो दोजख में जलोगे, वरना जन्नत में ये नेमतें होंगी अगर तुम अच्छे काम करोगे। उसने कहा ये कौन सी बात है, मुझे जन्नत बताओ, उसमें क्या क्या होगा? उसमें दूध की नहरें बहती होंगी, शहद की नहरें बहती होंगी, खूबसूरत महल्लात होंगे, बागात होंगे, परिंदों का गोश्त होगा। उसने कहा मैं ये सब इधर ही बना लेता हूँ। तो उसने ये सब इधर ही बना लिया, ये आपको मालूम है। एक बंदे में अगर इतनी सलाहियत थी, एक आम बंदे में, तो क्या पैगंबरों में इतनी सलाहियत नहीं थी? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। किसी पैगंबर ने, किसी नबी ने, किसी रसूल ने ऐसा नहीं किया। बेशतर ने तो बकरियां चराई, किसी ने कोई कारोबार किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कोई और तरीका अपनाया। आदम अलैहिस्सलाम जो हमारे बाप हैं, जो तमाम पैगंबरों के भी बाप हैं, उन्होंने हल जोता, गंदम काश्त की, उसको काटा,
اس میں سے دانے نکالے، اس کو پیس کے آٹا بنایا اور پھر اس کو کھایا۔ ہمیں کہہ دیا جاتا ہے، اور یہ جو لوگ ہمیں اس بے عملی پہ بات کرتے ہیں نا، وہ ہمارے صریح دشمن ہیں۔ یہ بات ہی غلط ہے کہ آپ بیٹھ کے یہ پڑھ لیں تو یہ ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ پرندوں کو دیکھو، وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آ جاتے ہیں۔ اب ہم نے اس کا مطلب کیا لے لیا کہ ہم نے بھی کچھ نہیں رکھنا، اتنا کمانا ہے جتنا آج کھا لینا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ یعنی اس کو ہم نے توکل اور اس کو ہم نے قناعت کا نام دے لیا، حالانکہ اب اس کا مطلب یہ غور سے اگر غور کریں، اس پہ دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ وہ گھونسلوں میں بیٹھ کر نہیں کھاتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ نکل جاتے ہیں صبح، وہ سارا دن رزق کی تلاش میں رہتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ تم توکل کرو، تم قناعت کر لو اور تم بیٹھ جاؤ اور یہ کرو وہ کرو۔ ایسا تو ہے ہی نہیں۔ محنت، سخت محنت۔ اب مثال کے طور پر ایک اور کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا گندگی کا ڈھیر ہے۔ پیارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دنیا گندگی کا ڈھیر ہے۔ تو کیا مطلب کہ ہم پھر دنیا کا مال کمائیں نہیں، یا محنت نہیں کریں، یا کام نہیں کریں؟ اس کا یہ مطلب ہرگز بھی نہیں ہے۔ صاف اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے پوری محنت، پوری دیانتداری سے کام کرنا ہے، غلط کام نہیں کرنا، جھوٹ بول کے مال نہیں بیچنا، ملاوٹ نہیں کرنی، اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کرنی۔ اس کا یہ مطلب ہے۔ یہ کدھر مطلب؟ دنیا کا مطلب ہے کہ غلط کام میں پڑنا۔ دنیا کا یہ کہاں مطلب ہے کہ میں نے کھانے کے لیے پیسے، میں نے کھانے کے لیے کمانا نہیں ہے، میں نے محنت نہیں کرنی، میں نے کام نہیں کرنا؟ یہ تو کہیں بھی نہیں لکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم ہی کامیاب ہوگے اگر تم مومن ہو۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو کیا ہم دنیا میں کامیاب ہیں؟ مسلمان کتنے کامیاب ہیں آپ دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب صاف ظاہر ہے، قرآن نے جھوٹ نہیں بولا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم مومن نہیں ہیں۔ اگر ہم مومن ہوتے تو ہم کامیاب ہوتے۔ اور کامیاب کیسے ہوتے؟ کہ جدید ترین ٹیکنالوجیز ہمارے پاس ہوتی، تیز ترین اڑنے والے سپر سونک جہاز ہمارے پاس ہوتے، ہر بیماری کا علاج ہمارے پاس ہوتا، کوڈ آف لائف کو ہم نے ڈسکلوز کیا ہوتا، ہم نے ڈی این اے کو پڑھا ہوتا۔ اب ڈی این اے کے اندر کہتے ہیں کہ 70% جنک پڑا ہوا ہے۔ جو جنک نہیں ہے، اس کو ابھی ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے اندر کیا کیا پڑا ہے، کیا کیا ڈیٹا فیڈ ہے، اس کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہے، اس کو دریافت کرنے کی ضرورت ہے۔ انسان کے اندر موجود ہے اور وہ ہمیں کرنا ہے۔ کیسے کرنا ہے؟ قرآن پاک کو ہم نے وظیفوں کی کتاب بنا کے رکھ دیا ہوا ہے کہ فلاں سورت کو پڑھ لو اتنی دفعہ تو یہ ہو جائے گا۔ اور قرآن پاک تو اللہ کے بندو ہدایت کی کتاب ہے، ریسرچ کی کتاب ہے، وہ دنیا کو ایکسپلور کرنے کی، کائنات کو ایکسپلور کرنے کی کتاب ہے۔ سائنسدانوں نے کہاں سے لیا تھا یہ آئیڈیا کہ چاند پہ جانا ہے، مریخ پہ جانا ہے، یا ہبل کو اس سے بھی آگے بھیجنا ہے؟ قرآن پاک سے ہی لیا ہے، ورنہ بائبل میں تو نہیں لکھا ہوا، کسی سائنسدان کے باپ کی کتاب میں تو نہیں لکھا ہوا تھا کہ یہ چیزیں بنا کے تو آپ جا کے دوسری دنیا کو ڈھونڈو، دوسری دنیا کو تلاش کرو۔ قرآن پاک نے بتایا تھا کہ 7 دنیایں ہیں، اتنی کائناتیں ہیں، اور بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل یوم ہوا فی شان، وہ تو روزانہ ایک نئی کائنات بناتا ہے۔ اور ہم بیٹھے ہیں قناعت، ہمیں کہہ دیا جائے کہ قناعت کر کے بیٹھ جاؤ، مر جاؤ غربت کے ساتھ۔ قناعت ہے یہ قناعت ہے؟ یہ کدھر کی قناعت ہے؟ اور دنیا کو غلاظت کا ڈھیر قرار دی گئی۔ وہ دنیا غلاظت کا ڈھیر نہیں ہے حلال کا معنی۔ دنیا غلاظت کا ڈھیر وہ ہے جو ہم جھوٹ بول کے کماتے ہیں، جو ہم ملاوٹ کر کے کماتے ہیں۔ اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاکستان میں ہی دیکھیے، سب سے بڑا تبلیغ کا اجتماع پاکستان میں ہوتا ہے، سب سے بڑا تعزیہ کا جلوس پاکستان میں ہوتا ہے، سب سے بڑا میلاد کا جلوس پاکستان میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ حاجی حج پہ جا کے دیکھیں پاکستانی ہوتے ہیں، سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے لوگ
جا کے آپ دیکھیں، چیک کریں، پاکستانی ہوتے ہیں اور بے ایمانی میں ہمارا پہلا نمبر ہے، لا قانونیت میں ہمارا پہلا نمبر ہے. یہ ہم نے سیکھا، یہ قناعت ہے، یہ توکل ہے، یہ تقوی ہے. یہ تقوی ہے تو پھر تو ہو گئی بات. اور دوسرا پیارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ استغفار کرو. آپ کا رزق آپ کو ایسی ایسی جگہوں سے رزق ملے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اب اس کا مطلب ہم نے کیا لے لیا کہ بیٹھ کے ہم تسبیح پکڑ کے استغفر اللہ کرتے رہیں؟ نہیں، اللہ سے ڈریں، تقوی اختیار کریں، جو بھی کام کرتے ہیں اس میں ڈنڈی نہ ماریں اور ہر وقت اللہ سے ڈریں، اس کی پناہ مانگیں. اس کا یہ مطلب ہے. یہ کہاں مطلب ہے کہ بیٹھ کے ہم تسبیح پھیرتے رہیں؟ اور پھر پیارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دعا کریں. اور دعا کیا ہے؟ بیٹھ کے میں کہوں کہ یا اللہ مجھے ڈاکٹر بنا دے، یا اللہ مجھے انجینئر بنا دے، یا اللہ مجھے پروفیسر بنا دے. کیا یہ دعا ہے؟ نہیں. اگر میں نے دعا کرنی ہے ڈاکٹر بنا دے تو پہلے مجھے ایف ایس سی کرنی پڑے گی. ایف ایس سی میں مجھے 95% نمبر لینے پڑیں گے. پھر مجھے انٹری ٹیسٹ دینا ہوگا، مجھے اس میں 97-98% نمبر لینے ہوں گے. پھر اس کے بعد میں نے دعا کرنی ہے. تو دعا عمل سے منسلک ہے. اگر عمل نہیں ہے تو کوئی دعا نہیں ہے. دعا کا مطلب ہی کوئی نہیں ہے. تو وہ بھی عمل ہے. دعا بھی عمل کا ہی دوسرا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. پھر پیارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلہ رحمی کرو. ہم صلہ رحمی کر رہے ہیں. صلہ رحمی سے آپ کے رزق میں برکت ہوتی ہے. اور رزق میں برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت یہ ہوتی ہے کہ آپ ایک بلب لے آئے، آپ نے اس کو لگا دیا، وہ 20 سال تک خراب ہی نہیں ہوا. یہ ہوتی ہے برکت. یہ تھوڑی ہوتی ہے کہ آپ کو بلب اٹھا کے آپ کے گھر میں آگے لگا دیا جائے گا، وہ تو کوئی نہیں لگائے گا. تو آپ صلہ رحمی کریں، آپ کے رزق میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت ڈال دیں گے. قطع رحمی سخت ناپسند ہے میرے اللہ کو. اور پھر پیارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صدقہ کرو. صدقے کے بارے میں قرآن پاک میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار جگہ پہ ارشاد ہے. جیسے وہ ایک ہے آیت کے ایک دانے پہ 7 بالیاں، 7 بالیوں پہ 100 دانہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ 10 گنا تو کیا 700 گنا تک بھی آپ کو دیتا ہے. اگر آپ نیک نیتی سے صدقہ کرتے ہیں خلوص نیت کے ساتھ تو اس کے بہت سارے اثرات ہوتے ہیں. یہ ایک الگ فلسفہ ہے کہ اس کے اثرات کیا کیا ہوتے ہیں. ان سب چیزوں کا بہت الگ الگ فلسفہ ہے. ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، اس لیے اس کو مختصر کرتے ہیں. صدقہ کرنے سے بھی آپ کے رزق میں برکت، اضافہ اور کئی گنا اس میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو چیزیں ہیں کرنے والی. اب یہ نہیں ہے کہ بیٹھ کے ہم تسبیح پھیرتے ہیں تو خود بخود ہی سارا کچھ ہو جائے گا، ایسا نہیں ہوگا. اور پھر پیارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے صبح صبح کام پہ نکلو، صبح کام کرو. ہم کیا کرتے ہیں 12 بجے تک سوتے ہیں، رات کو دیر تک نہیں. آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے اور آپ نے دعا فرمائی ہے کہ میری قوم کو صبح کام کے، اللہ تبارک سے دعا فرمائی ہے کہ میری قوم کو صبح کے وقت کام پہ لگا دیجیے. تو صبح صبح ایک ایسا وقت ہوتا ہے جب آپ کے پاس کام کرنے کے لیے بہت زیادہ وقت بچ جاتا ہے. سارا دن آپ کے پاس ہوتا ہے. اور اگر آپ 11 بجے کام شروع کریں گے تو ظاہر ہے پھر دن تو ختم ہونے والا ہوتا ہے. تو یہ تو چیزیں ہیں کرنے والی جو پیارے آقا پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی ہے، جن سے رزق میں برکت ہوتی ہے. اب یہ بات مجھے سمجھ نہیں آتی. اگر آپ کو سمجھ آتی ہے تو پلیز کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ بہت بڑے بزرگ صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے اور نیچے لکھا ہوا ہے کہ یہ صورت سن لو، یہ ویڈیو سن لو، اس سننے سے آپ مالا مال ہو جائیں گے. اور خود ان کا کام دیکھیں، ان کا اگر آپ ان کی ہسٹری دیکھیں تو خود انہوں نے کام کیا ہے، خود انہوں نے لوگوں کو ایکسپلائٹ کیا ہے. یہاں پہ تو مذہب کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، یہاں تو سیاست کو بھی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، یہاں تو پتہ نہیں کیسے کیسے ہمیں دھوکہ دیا جاتا ہے. اور یہ کوئی بات نہیں ہے کرنے والی کہ ایسے ہو جائے گا، یہ لفظ پڑھ لو تو ایسے ہو جائے گا، یہ وظیفہ پڑھ لو تو ایسے ہو جائے گا. بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے. اس کا ذکر ضرور کیجئے، ہر لمحے کیجئے، ہر لمحے اس کو یاد رکھیے، اس سے ڈریے، استغفار کیجئے. ہر کام کرتے وقت دیکھیے کہ کیا ہم اس کے حکم کے ادھر ادھر تو نہیں کام کر رہے. ہماری حالت یہ ہے
کہ ہم اللہ کو تو مانتے ہیں لیکن اللہ کی ایک نہیں مانتے۔ اس نے کہا جھوٹ نہیں بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں۔ اس نے کہا ناانصافی نہیں کرو، ہم کرتے ہیں۔ اس نے کہا قطع رحمی نہیں کرو، ہم کرتے ہیں۔ اس نے کہا گالی نہ دو، ہم دیتے ہیں۔ اس نے کہا غیبت نہ کرو، ہم کرتے ہیں۔ کون سا کام جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نہیں کرتے، جس سے روکا ہو اور ہم نہ کرتے، اور جو کرنے کا حکم دیا وہ ہم کرتے؟ تو سوچئے، ذرا بیٹھ کے سوچئے، پاز لیجئے تھوڑا سا، 5 منٹ، 10 منٹ، 1 دن، 2 دن بیٹھ کے ذرا سوچئے کہ ہمیں حکم کیا دیا گیا ہے، ہم کرتے کیا ہیں۔ ہم نے دنیا کو لیڈ کرنا تھا، اور کیسے کرنا تھا؟ توکل کر کے ہم نے لیڈ کرنا تھا، قناعت کر کے۔ وہ کرنا تو قناعت اور توکل سے ہی تھا، لیکن ہم نے مطلب الٹ سمجھا۔ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ اپنا، پھر انجام اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر۔ سب سے پہلے اپنے خنجر کو تیز رکھنا ہے، اپنی تیاری مکمل رکھنی ہے، پھر اس کا انجام قدرت پہ رکھنا ہے، پھر وہ اس میں برکت ڈالے گا۔ اور اگر ہم نے بیٹھ کے سستی کر کے بیٹھے رہنا ہے، کام ہی کوئی نہیں کرنا، کچھ کرنا ہی نہیں ہے، تو پھر فائدہ ہی نہیں ہے، پھر کوئی توکل نہیں ہے، وہ تو کوئی توکل نہیں ہے، وہ کوئی قناعت نہیں ہے۔ قناعت، جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، ایسا ہے کہ پوری ہمت سے، پوری قوت سے کام کرنا ہے، لیکن پوری دیانتداری سے کام کرنا ہے۔ اس کے بعد جو حاصل ہو جائے اس پہ خوش رہنا، یہ ہے قناعت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے لازمی، اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، اور کمنٹ میں مجھے بتائیے گا کہ کیا میں نے کوئی بات غلط تو نہیں کی۔ بہت شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے۔